काराकोरम का ताजमहल एपिसोड 9। समझ में तो नहीं आई मगर इस हीरोइन का कुंग-फू बहुत अच्छा करती थी। किंग-फू? जैसे तुम्हें पता नहीं कि वो डांस था। बनो मत। वो फिर से मुतालिया में महक हो गई। वो झुंझला गया। ये किताब मुझसे ज्यादा अच्छी है क्या? हाँ बिल्कुल, इसने संजीदगी से कहा। फिर उफ़क़ के खफा तासरात देखकर हंस दी। खफा हो गए हो क्या? परी ने किताब एक तरफ रख दी। परी? वो एकदम सच सच उदास नजर आने लगा। मुझे आने बहुत याद आ रही है। तुर्क अपनी माँ को आने बोलते हैं। मुझे भी पापा और निशा लोग बहुत याद आ रहे हैं। पता नहीं पहाड़ों पर पीछे वाले लोग क्यों इतने याद आते हैं। उफक उठकर बैठ गया और परी के मुकाबले खैमे की दीवार से टेक लगाई। खिड़की से बाहर सुरमई आसमान नजर आ रहा था। कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं कोपेमाई तर्क कर दूं। आने को ये सब अच्छा नहीं लगता। खिड़की पर गिरती जमती बर्फ को देखते हुए कह रहा था। मेरे 3 भाई पहाड़ों में हलाक हो गए थे। इसके बाद मेरी माँ बहुत अकेली और दुखी हो गई है। वो अक्सर मुझे कहती है, उफ़क़, पहाड़ों पर ना जाया करो, मेरे बेटे पहाड़ों से लौट कर नहीं आते। तब मैं सोचता हूँ कि सिर्फ आने के लिए ये तमाम काम तर्क कर दूँ, आराम से जॉब करूँ, कशिश हाथ में तनख्वाह हो और अपने आने के साथ रहूँ। तब मेरा दिल ये सब कुछ छोड़ने को चाहता है। कुछ देर पहले की शोखियत इसके चेहरे से मफकूद थी, तो फिर छोड़ते क्यों नहीं हो ये सब? वो पुरमुस्कुराहट से मुस्कुराया। जुनून है ये परी, एक डिसीजन है। पहाड़ों की कोहपेमाई छोड़ना मुश्किल होता है। मुझे हिमालय से इश्क है। मुझे बचपन से ही शौक था बिग 5 सर करने का, एवरेस्ट, K2, और मैं घंटों तस्वर किया करता था कि वो लम्हा कैसा होगा जब मैं इन सबको सर कर लूंगा। वो लम्हा जब तमाम ख्वाब पूरे हो जाएंगे। जब 2 साल पहले मैंने K2 की चोटी पर कदम रखा तो जानती हो क्या हुआ? मेरे ख्वाब अचानक खाली हो गए। सारे ख्वाब ख्वाहिशात सब खत्म हो गया। हर ख्वाब पूरा नहीं होना चाहिए। जिंदगी में एक अजीब खालीपन दर आता है। कुछ अधूरा भी रहना चाहिए। मेरी आखिरी आरज़ू है कि दुनिया की हसीन तरीन पहाड़ पर खड़े होकर कैंटोडिया और बुरुतू की चोटियां देखने का। फिर मैं कभी पहाड़ पर नहीं आऊंगा। अगर ये आरज़ू तंशा रह गई फिर भी? वो धीरे से मुस्कुराया। हाँ फिर भी, क्योंकि जिसकी जस्तजू थी वो मिल गई। परी का दिल जोर से धड़का। मैंने सुन रखा था कि हिमालय और काराकोरम के पहाड़ों पर परियां उतरती है। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। मैं नागा पर्वत में कैंप के ट्रैक में ब्याल कैंप से फेरी मेट्रो तक सफर बहुत करते थे, क्योंकि इन 2 जगहों के दरमियान शाम ढले परियां मधुर नगमे गाती हुई उड़ती फिरती हैं। और तुम्हें इनको देखने की आरज़ू थी ना? इसने फिक्रा मुकम्मल किया। शहद रंग आंखों में हैरत दर आई थी। तुम्हें कैसे पता? परी ने मुस्कुराते हुए शाने झुका दी और किताब उठा ली। जिसकी जस्तजू की जाए इसे अज़ल से इल्म होता है। बेवकूफ कोहपेमाई खोजने वाला तो दर बदर ठोकरे खाता है, मगर जिन्हें खोजा जाता है ना, वो एक ही रास्ते पर सदियों निगाहें जमाए इंतजार कर रहे होते हैं। अपना मतलूबा सफ़ा पलटते वो किताब पर सर झुकाए कह रही थी। एक दिल नशीन मुस्कुराहट इसके लबों पर बिखरी थी। कितनी ही देर तक वो कुछ न कह सका। बहुत कुछ कहकर भी वो कुछ न कह सका था, और परी ने 2 फिक्रों में दांचता आरज़ू समेट कर रख दिया था। फिर वो जैसे खिलकर मुस्कुरा दिया। यहाँ से जाकर तुम्हारे फादर के पास चलेंगे, ठीक है? इसकी झुकी पलकों में इर्तियाश पैदा हुआ। इसके सामने बैठा शख्स बहुत कुछ कह गया था, मगर 3 अल्फाज, जज्बों की शिद्दत, कोई इजहार, कोई तराफ नहीं करता था। परी ने पलके उठाकर कदम यूनानी देवमाला के इस किरदार को देखा, जो जाने इसकी किस्मत में लिखा भी था या नहीं। यहाँ से जाकर तुम्हें यकीन है हम यहाँ से जिंदा वापस जाएंगे? वो कुछ और कहना चाहते थे, मगर लबों से यही फिसल पड़ा। उफक निशाने चुका दिए। राकापोशी भी खूबसूरत है, और जो खूबसूरत होते हैं इनसे ज्यादा जालिम भी कोई नहीं होता। मगर मैं मरना नहीं चाहती अब जिंदा रहने को दिल करता है। उफक जिंदगी अब बहुत हसीन लगती है। वो कहीं खो सी गई थी। उफक उठकर इसके करीब आया। तुम फिक्र क्यों करती हो परी? तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। परी ने ममनून निगाहों से इसे देखा। मैं 3 हफ्ते पहले तक तुम्हें जानती भी नहीं थी, और अब यूं लगता है कि जैसे तुमसे बढ़कर अपना कोई और नहीं। जाने क्यों अब यकीन सा है, अगर मैं गिरी तो तुम मुझे थाम लोगे। उफक ने बहुत अजीब नजरों से इसे देखा। और अगर मैं गिरा तो तुम भी हिनादे की तरह मुझे छोड़ जाओगी? वह सन्नाटे में रह गए। इस पर इतना अजनबी और सर्द महल लगा था कि वह चंद लम्हों के तक का तो कुछ बोल ही नहीं सकी। फिर उफक इसके पास से उठकर तेजी से खेमे से निकल गया, मगर वह इसी तरह इसकी जगह को देखती रही, जहाँ थोड़ी देर कबल वो बैठा था। खिड़की पर बर्फ अभी तक गिर रही थी। इतवार 14 अगस्त 2005। परी ने आहिस्ती से खेमे का पर्दा सरका और अंदर झांका। वो अपने स्लीपिंग बैग में सो रहा था। वो दबे कदमों अंदर आ गई। खेमे के फर्श पर उसके कदमों से आहट हुई, मगर वो बेसुध सोता रहा। रात अरसाने से बताया था
کہ افق نے صبح 2 بجے اٹھنے کی تاکید کی تھی۔ پری رات الارم لگا کر سو گئی تھی۔ نیند پر مشکل ہی آئی تھی۔ ساری رات عرصہ کی کھانسی سنتے گزری تھی۔ اب وہ 10 منٹ پہلے ہی وہ اسے جگانے آئی تھی، مگر وہ سوتے ہوئے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ وہ اس کے سرہانے دراز نو بیٹھ گئی۔ راکا پوشی 2005 کی سرمئی ٹوپی نے اس کے بھورے سر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اب اس کی ہیل ٹو طیب اردوگان والی کیپ اسے نہیں آتی تھی۔ وہ کچھ دیر بیٹھی رہی، اس کی نیند میں خلل ڈالنے کی ہمت نہیں تھی، سو اسے اٹھائے بغیر وہ خاموشی سے اس کے خیمے سے نکل آئی۔ باہر آسمان سیاہ مگر صاف تھا۔ برف باری گھنٹوں ہوئے رک چکی تھی۔ نیم کے کارنرز پر چند انچ برف جمی تھی۔ دور سیاہ آسمان پر تحدِ نگاہ جھملاتے تارے بکھرے تھے، جو ایک کھلے کھلے دن کی پیشن گوئی کر رہے تھے۔ ہمالیہ کا آسمان پل پل رنگ بدلتا تھا۔ اپنے خیمے میں آ کر وہ افق کی جگہ خود ناشتہ بنانے لگی۔ یوں لگتا تھا اس گہرے اندھیرے میں وہ سحری کی تیاری کر رہی ہو اور وہ رمضان کے دن ہو۔ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ پری نے بے اختیار اس طرف دیکھا۔ وہ عجلت میں اندر داخل ہوا تھا۔ آنکھیں سرخ اور بھوجل سی تھی۔ مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ اس کے قریب بیٹھتے افق نے ماچس کے اس ہاتھ سے لے لی۔ پری نے بغور سے دیکھا اور وہ شناس لگ رہا تھا۔ کبھی کبھی اتنے اجنبی کیوں ہو جاتے ہو افق؟ کیوں اس کو بھلا نہیں دیتے؟ کیوں وہ ہر پل میرے اور تمہارے درمیان کسی دیوار کی طرح آ جاتی ہے؟ کیوں خواب میں آ کر بھی ستاتی ہے؟ حالانکہ وہ تو تمہارے خواب میں کبھی بھی نہیں آتی تھی۔ اسے افق سے پچھلے شام کے متعلق کوئی سوال نہیں کرنا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس سے کبھی یہ بات نہیں پوچھے گی۔ ایک دن افق خود بتائے گا۔ وہ اب چولہے کی گیس کھول کر بڑی لاپرواہی سے تیلی جلا کر چولہے میں جھانک رہا تھا۔ آنکھ تیزی سے بھڑک اٹھی۔ اتنی بے احتیاطی سے کیوں چولہا جلا رہے ہو؟ اس کی بے احتیاطی دیکھ کر پری کو ٹوکنا ہی پڑا۔ چولہے کو چھوڑو، رسیوں کی فکر کرو۔ خدا کرے وہ برف میں دب کر گم نہ ہو گئی ہوں، مگر رسیوں کی خیر ہو گئی۔ ان پر برف گری ضرور تھی، مگر وہ جلد نکل آئیں۔ رات کی اس پر راکا پوشی بہت خاموش تھا۔ وہ آگے پیچھے فکسڈ روپ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پری اپنے جوگرز کو دیکھ رہی تھی۔ جیسا ہی وہ اگلا قدم برف پر رکھتی، برف کی تہہ 1 انچ دب جاتی۔ ایک لمحے کو اس کا سانس رک جاتا، مگر یہ احساس کہ اس کے نیچے ٹھوس زمین ہے اور وہ پہاڑوں کے کسی دراڑ کے اوپر نہیں ہے کھڑی بہت فرحت بخش ہوتا تھا۔ اور بچے ہوئے پہاڑوں اور گلیشیئر میں کئی جگہ دراڑیں ہوتی ہیں، جو اندر کئی 100 فٹ گہری ہوتی ہیں۔ بعض جگہوں پر یہ واضح ہوتی ہیں، مگر عموماً ان کے دہانے پر برف باری کے باعث چند انچ موٹی برف کی تہہ جم جاتی ہے۔ ایسے میں یہ دراڑیں برف کا نقاب اوڑھے چھپ جاتی ہیں۔ برف کے نقاب پر پاؤں پڑنے کی صورت میں برف فوراً پھٹتی ہے اور کوہ اندر گر جاتا ہے۔ پہاڑوں کی ان دراڑوں اور شگافوں سے عموماً لاشیں بھی نہیں نکالی جا سکتی۔ اس وقت بھی فکسڈ روپ پر وہ خود کو ایک ایلومینیم کا بزوئی آلہ، جس کو فکسڈ روپ اور کمر کے گرد بند کلائم بارز سے باندھا جاتا ہے، کی مدد سے رسی پر کلپ آن کرتے وقت اسے آس پاس سرمئی برف میں ہلکی ہلکی گرے سے واضح ہوتا شگاف نظر آ رہا تھا۔ وہ جھومر کو اوپر چڑھتے ہوئے اس روز ساری چڑھائی میں گنگناتی رہی تھی۔ آؤ بچوں سیر کراؤں تم کو پاکستان کی، جس کی خاطر ہم دی قربانی لاکھوں کی، پاکستان زندہ باد۔ افق نے مطلب پوچھا تو اس نے کندھے اچکا کر کہہ دیا، آج ہمارا انڈیپینڈنس دن ہے، میں اسے منا رہی ہوں، اس لیے تم اپنا منہ بند رکھو۔ وہ تپانے والے انداز میں مسکرایا، ٹھیک ہے، مگر اب تو سنا ہے بھارت سے دوستی ہو رہی ہے، امن معاہدے ہو رہے ہیں۔ سانپوں سے امن معاہدے نہیں کیے جاتے۔ اس کی حب الوطنی اچھی خاصی ہو گئی تھی۔ کیمپ ٹو تک وہ نظریہ پاکستان کے متعلق اس طرح کی کئی ارشادات سناتی آئی۔ آج کا رستہ خاصا مشکل تھا، برف کی حالت خراب تھی، وہ بے حد نرم اور پکڑنے پر پگھلنے اور ٹکنے لگتی تھی۔ کیمپ 2 پر برف کھود کر خیمہ نصب کرنے کا سارا کام فرید اور افق نے کیا تھا۔ پری نے خیمہ لگ جانے کے بعد ان تمام اندر چند جھنڈیاں لگائی تھیں، جو وہ اسلام آباد سے اپنے ساتھ لائی تھی۔ وہ تو بڑا جھنڈا بھی لگانا چاہتی تھی، مگر شام ڈھلنے کے ساتھ ساتھ ہوا میں تیزی آ گئی تھی۔ گورنر کے ہیڈ لائنز نے خیموں کے اندرونی ماحول کو خاصا گرم رکھا ہوا تھا۔ اس کے باوجود تیز چلتی برفیلی ہوا اتنی سرد تھی کہ خون منجمد ہونے لگا تھا۔ اوپر ویسے بھی آکسیجن بے حد کم تھی۔ کیمپ تقریباً 6200 میٹر پر نصب تھا اور اس بلندی اور موسم میں باہر جا کر بڑا جھنڈا لگانے کے لیے خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی، سو رات کو کھانا کھائے بغیر ہی بس چائے پی کر سو گئی۔ سطح سمندر کی بلندی پر ویسے بھی بھوک مر جاتی ہے۔ 9ویں چوٹی، پیر، 15 اگست 2005۔ وہ دونوں لانچ میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سیف کچھ دیر خاموش رہا، پھر بغیر کسی تمہید کے کہنے لگا، پری، میں جانتا ہوں تمہیں یہ سن کر دکھ ہوگا، مگر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں اپنے دوست کی بہن کو پسند کرتا ہوں اور یہ منگنی میں نے اپنی ماں کی خواہش پر کی تھی۔ اب بہت ہو چکا، میں یہ منگنی توڑنا چاہتا ہوں۔ تم بتاؤ تم کیا کہتی ہو؟
اور وہ کیا کہتی، اس کو تو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ بتاؤ پری، میں ماموں سے بات کروں؟ وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ پریشے کی آنکھیں چمک پڑی۔ سیف تم پلیز یہ منگنی توڑ دو، تمہارا بہت بڑا احسان ہوگا، وہ کہنا چاہتی تھی، مگر جانے کیوں حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اٹھ بھی جائیں پری آپ بھی، کب تک سوتی رہیں گی؟ کسی نے اسے جھنجھوڑا اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھ اور ارد گرد دیکھا۔ اس کا لاؤنج اور سیف کچھ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ وہ اس سے ہزاروں میل دور کے برفیلے میدان میں نصب ایک خیمے کے اندر لیٹی تھی۔ خدایا! اس نے اپنی کن پٹی سہلائی۔ خواہشات اب خواب بن کر ستانے لگے تھے۔ پھر وہ خاموشی سے تیار ہونے لگی۔ تیار ہو کر اس نے ناشتہ کیا اور پھر آخر میں اپنے کندھے نیچے کلائمبرز چڑھائے اور گلیشیئر گاگلز لگائے۔ عرصہ قریب ہی بیٹھی کاغذوں کا پلندہ اپنے بیگ میں ٹھونسنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میرے بیگ میں رسی ہے، اس لیے یہ پورا نہیں آ رہا، آپ یہ اپنے والے بیگ میں ڈال لیں۔ اس نے عرصہ کے ہاتھ سے کاغذ لے لیے۔ سامان سمیٹ کر کھڑی ہوئی تو گود سے 2 بیٹریاں گری۔ وہ انہیں مٹھی میں دبوچے باہر نکل آئے۔ آسمان ابھی تک سیاہ تھا، رات تمام نہیں ہوئی تھی۔ پچھلی پوری شام سونے کے بعد وہ خاصی تازہ دم تھی۔ آسمان بھی صاف اور تارے دور دور تک جگمگا رہے تھے۔ آج بھی یقیناً پورا صاف دن ہونا تھا۔ خیمے کے باہر برف پر افق اور فرید تیار کھڑے تھے۔ افق جھک کر جوتے کے تسمے بند کر رہا تھا۔ وہ اس کے حکم میں آئی اور اس کی پشت پر بندھے رکسیک کے ایک خانے میں 2 بیٹریاں ڈال کر زپ بند کر دی۔ صرف بیٹری رکھنے کو اس میں دوبارہ اپنا بیگ کھولنے کی ہمت نہیں تھی۔ صاحب ایک بات کہوں؟ سر پر ٹوپی درست کرتے ہوئے فرید نے افق کو مخاطب کیا۔ ہاں کہو صاحب، میری مانو تو آگے نہ جاؤ، یہ شمالی مغربی ریچھ آج تک کوئی سر نہیں کر سکا، افق ارسلان کر لے گا، تم فکر مت کرو۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ فرید نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ حد سے زیادہ خود اعتماد اور ہٹ دھرم تھا۔ صاحب موسم خراب ہو جائے گا، آسمان تو صاف ہے صاحب، وہ شمالی میں ستاروں کا جھنڈ دیکھ رہے ہیں؟ یہ ستارے نے کبھی اس مہینے میں چوٹی کے آسمان پر نہیں دیکھے، یہ اچھی پیشن گوئی نہیں کرتے۔ آپ دامنی کو ہم زنزا والوں سے زیادہ نہیں جانتے، ہمارے پاس اتنا فیول اور گیئر نہیں کہ ہم بیٹھ کر انتظار کرتے رہیں۔ پین جھاڑتے ہوئے وہ سیدھا ہو گیا۔ فرید بھی چپ ہو گیا۔ وہ اسی طرح خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اچانک اس کے سر کے پیچھے کوئی نوکیدار چیز زور سے لگی۔ وہ گھبرا کر پلٹی۔ 3 پہاڑی کوے نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ اس نے زور سے سر پر ہاتھ مارا اور وہ اڑ گئے۔ اس نے ان کو دیکھتے ہوئے سر کا پچھلا حصہ سہلایا جہاں انہوں نے چونچیں ماری تھی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ افق قدرے فکر مندی سے اس کے قریب آیا۔ وہ اسی طرح عجیب نگاہوں سے دور سیاہ آسمان پر اڑتے کووں کو دیکھتی رہی۔ پری کیا ہوا؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ اس نے چونک کر سر جھٹکا۔ کچھ نہیں، وہ یوں ہی کچھ یاد آ گیا تھا۔ اس نے دوبارہ سر جھٹکا اور بھلانے کی کوشش کی جو یاد آیا تھا۔ ٹھیک 6 سال پہلے جس دن اس کی مما فوت ہوئی تھی، اس روز بھی صبح جاگنگ کے دوران اس پر یوں ہی کووں نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ بھی ایسے ہی پہاڑی کوے تھے۔ پتہ نہیں کیوں اس کو عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ عرصہ کان پر فون لگائے بولتے ہوئے خیمے سے باہر آئی۔ جی جی بالکل، میں کیمپ 3 پہنچ کر بابا سے بات کر لوں گی۔ جی شور، اوکے ٹیک کیئر، لو یو ماما، بائے۔ اس نے سیٹلائٹ فون بند کر کر پری کو تھمایا اور خود سر پر ہیلمٹ جوڑنے لگی۔ اس وقت پریشے کا دل چاہا کہ وہ بھی پاپا سے بات کرے، مگر اس کے پاس ان کا کوئی نمبر نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے فون بیگ میں رکھ دیا۔ ہمیں جلد از جلد کیمپ 3 پہنچنا ہے۔ آج رسیاں آپس میں نہیں بند ہیں کیونکہ ایسے میں ہماری رفتار سست ہو جائے گی۔ چلو نا پری، تم کیا سوچ رہی ہو؟ اسے کلائمبنگ ہیلمٹ ہاتھ میں پکڑے گمسم دیکھ کر وہ جاتے جاتے پلٹا۔ اس نے قدرے سوچتی متعجب نگاہوں سے اسے دیکھا۔ افق، فرید ٹھیک کہہ رہا ہے، آسمان پر ستاروں کا جھنڈ اور یہ کوے کا حملہ، یہ بری علامتیں ہیں۔ کیا ہیری پوٹر بہت پڑھنے لگی ہو؟ وہ مسکرایا۔ افق، میں سیریس ہوں، یہ انکلائمنٹ راج ہے۔ موسم کو دیکھو، چند گھنٹوں تک برف پھر شروع ہو گئی تو میں انقرہ سے ہنزا اس لیے نہیں آیا تھا کہ برف باری سے ڈر کر میں کیمپ میں چھپ جاؤں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے، میری چھٹی حصہ یا کچھ اور۔ میرا خیال ہے ہمیں آج نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے دن کا آغاز ہی بدشگونی سے ہوا ہے۔ جانے کیوں اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ چند لمحے بے حد سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر بولا، بدھ مت کے بھگوشے نیپال والے سیاحوں کے متعلق کہا کرتے تھے، صاحبوں کو جانے دو جہاں ان کا دل کرے، مگر یہ نہیں کہ وہ بدھا کا مسکن ہوتی تھی۔ بدھا کے پیروکار ایورسٹ کو یعنی ساگر ماتا کہا کرتے تھے اور آج بھی یہی کہتے ہیں۔ مجھے مدر گولڈنس آف دی ورلڈ، نسلوں پہلے شرپا سرمگاتا کی چوٹی پر قدم رکھنا گناہ سمجھتے تھے۔ ان کے خیالات تب بدلے جب تیز رنگ نے سرمڈی ہیلری کے ساتھ ایورسٹ سر کیا۔ یقین کرو اس وقت تم تو ہم پرس باتیں کرتی تو مجھے بدھ مت کی کسی مٹھ میں رہنے والی راہبہ لگ رہی ہو۔ اس کا اندازہ اتنا قطعی اور منطقی تھا کہ وہ کچھ کہہ نہ سکی، حالانکہ کہنا چاہتی تھی، مجھے تو ہم پرست کہو یا جو بھی کہو،
وہ آگے نہیں جانا چاہتی۔ پری آپی، اگر ہم ریچ سر کر لیں گے تو ہمارا نام گینیز بک آف ریکارڈز میں لکھا جائے گا۔ ان دونوں نے کسی بات کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ اب اگر وہ ان کے ساتھ نہ چلتی تو وہ اسے اس کی بزدلی شمار کرتے۔ وہ کسی ریکارڈ بک میں نام نہیں لکھوانا چاہتی تھی۔ وہ ادھر راکا پوشی سر کرنے بھی نہیں آئی تھی۔ وہ تو خود کو تقصیر ہو کر اپنے فاتحہ کو لینے آئی تھی، اور اس وقت جس طرح اس کا دل کسی انہونے کے باعث گھبرا رہا تھا وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی، مگر ٹہرنا اس کے خلاف تھا۔ وہ اس کے آگے چل رہا تھا اور اس کے قدموں سے بننے والے نشانات پر قدم رکھتی سر جھکائے خاموشی سے اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ اس کا تنفس تیز تیز چل رہا تھا اور قدموں کے نیچے موجود گلیشیئر کے اندر سے سلائیڈنگ کی آوازیں بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ اس کی مسلسل خاموشی محسوس کر کے وہ کہنے لگا، عرصہ، تمہارے ناول کا نام کیا ہوگا؟ دی راکا پوشی کلائم، یا پھر راکا پوشی دی ان کلائمنٹ راج، یا پھر انٹو تھن ایئر آف راکا پوشی؟ وہ مشہور کتابوں کے نام بھی گا رہا تھا۔ عرصہ ہنس دی، خیر، میرے ناول کا نام خاصا مختلف ہے۔ کیا ہے؟ جب چھپ جائے تو پڑھ لیجئے گا۔ عرصہ اپنے ناول کے متعلق خاصی شرمیلی تھی۔ وہ ہنوز خاموشی سے جھک کر برف پر آئے ایکس مارتے ہوئے چل رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے پری کی بات نہیں مانی، تو اس کا موڈ ٹھیک کرنے کو پوچھنے لگا، کھانسی ٹھیک ہے تمہاری؟ تم کل شام نیند میں کھانس رہی تھی۔ ہاں، اب ٹھیک ہے۔ وہ مختصر کہہ کر چپ ہو گئی۔ موسم صاف ہو تو راکا پوشی کی چوٹی سے میلوں دور تک پھیلے پہاڑ سلسلے نظر آتے ہیں۔ وہ اپنے سبمٹ کرنے کی ترغیب دلا رہا تھا۔ اچھا، میں تو یہاں اس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کنڈوریا اور برتو کی چوٹیاں دیکھنے ہی آیا ہوں۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ جس پہاڑ کے حسن کی وہ دیوانی تھی، آج پہلی بار اس سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ خدا کرے برو سوتا رہے اور اسے علم نہ ہو کہ کوئی دبے قدموں اس کی اقلیم میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ نیچے برف کو بغور دیکھتی احتیاط سے قدم رکھ رہی تھی۔ برف کے ایک خطے پر وہ پاؤں رکھنے ہی والی تھی کہ ایک دم اس نے قدم چند فٹ آگے رکھتے ہوئے اس ٹکڑے کو پھلانگا، پھر مڑ کر بغور اس جگہ کو دیکھا۔ یوں ہی اسے شک سا ہوا کہ اس کے اندر پہاڑوں کی کوئی دراڑ چھپی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ اس سے چند قدم آگے تھا، اسے رکتے دیکھ کر خود بھی رک گیا تھا۔ کچھ نہیں، تم ایک بات تو بتاؤ۔ اور سر جھٹک کر دوبارہ چلنے لگی۔ ہوا قدرے تیز ہو گئی تھی اور ہلکی ہلکی برف گرنے لگی تھی۔ اس نے ہیڈ لیمپ آن کر لیا۔ راکا پوشی کی چوٹی سے کون کون سے پہاڑ نظر آتے ہیں؟ بہت سے۔ افق نشانے اچکائے۔ مثلاً کیٹو یا شاہگوری۔ شاہگوری بلتی زبان میں پہاڑوں کے بادشاہ کو کہتے ہیں۔ اور ملیشیر بروم اور گلیشیر کی چوٹیاں، اور برکٹو پیک کٹوریا کے دوسرے پہاڑ، اور راکا پوشی سلسلے کے دوسرے پہاڑ فراموش دومانی، اور ناگا پربت، اور فکر نہیں کرو، تمہارا گھر نظر نہیں آتا۔ اس کی مسلسل اور کی تکرار پر وہ چڑھ کر بولا۔ وہ بدمزہ کی ہو گئی، ہر وقت سڑے رہا کرو تم۔ وہ مسکراتے ہوئے پلٹا، پھر دستانے والا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، جسے پری نے آگے بڑھ کر تھام لیا۔ افق نے اس کا ہاتھ قدرے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ یہ اس لیے کہ اگر گرو تو اکٹھے گریں۔ وہ اتنی سنجیدگی سے بولا کہ پری کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہنستے ہنستے اس نے سر کو ہلکی ہنچ دی۔ قریباً 30 میٹر کے فاصلے پر عرصہ آ رہی تھی۔ اس کا ہیڈ لیمپ آف تھا۔ اس کے عقب میں فرید تھا۔ اس نے گردن واپس موڑ لی۔ وہ اور افق ہاتھ تھامے چاندنی میں نہائے راکا پوشی پر قدم بڑھانے لگے تھے۔ اسی اثنا میں اس کے عقب میں دھماکہ ہوا۔ وہ دونوں گھبرا کر پلٹے۔ پیچھے میلوں دور تک چاندنی سے چمکتی برف پھیلتی تھی اور چند میٹر دور تک ایک لمبا سا گڑھا تھا۔ پہلے تو اسے سمجھ بھی نہیں آیا کہ ایک لمحے میں ہوا کیا ہے، اور جب سمجھ میں آیا تو او میرے خدایا، عرصہ پہاڑوں کے کسی دراڑ میں گر گئی ہے۔ عرصہ! عرصہ! وہ دوڑتے ہوئے گڑھے کے قریب آئی۔ گڑھے کے اندر گہرا اندھیرا تھا۔ عرصہ، تم ٹھیک ہو؟ گڑھے کے قریب دراڑوں میں ہو کر اس نے اندر جھانکا۔ وہاں معصب سناٹا اور تاریکی تھی۔ اس کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ افق بھاگتا ہوا اس تک آیا۔ فرید چند قدم دور تھا۔ افق، کچھ کرو پلیز، وہ گر گئی ہے، اسے باہر نکالو۔ افق کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے اس کے لبوں سے بے ربط فکرے ادا ہو رہے تھے۔ میں کچھ کرتا ہوں۔ اس نے اپنے ہیلمٹ پر لگے سرچ بلب سے گھڑے میں روشنی ڈالی۔ فرید بھی اندر روشنی کرنے لگا تھا۔ اب وہ دونوں اسے آوازیں دے رہے تھے۔ عرصہ، تم ادھر ہو؟ عرصہ، جواب دو۔ وہ اسے پکارتے رہے، ہیڈ لیمپ کی روشنی سگاف میں ڈالتے رہے، مگر اندر چند میٹر برف کے علاوہ کچھ نظر نہ آتا تھا۔ پری کے جسم سے جان نکل رہی تھی۔ وہ جواب کیوں نہیں دے رہی؟ وہ بولتی کیوں نہیں ہے؟ شاید اس سے بولا نہ جا رہا ہو۔ وہ ٹھیک ہو گئی، اسے کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ افق، اسے باہر نکال لاؤ۔ وہ خود کو تسلیہ دے رہی تھی، مگر اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ عرصہ، پلیز جواب دو، تم ٹھیک ہو؟ وہ کتنی ہی دیر سے آوازیں دیتا رہا۔ اس کا گلا بیٹھ گیا تھا اور آواز پھٹ رہی تھی، مگر پہاڑ کی تاریک دراڑیں بالکل خاموش تھی۔ ہلکی سی کرا، کمزور سی کھانسی، زندگی کی کوئی رمق اس دراڑ میں نہیں تھی۔ برف گرنے لگی، ہوا کا زور زیادہ ہو گیا۔ افق اور فرید جھک کر عرصہ کو آوازیں دیتے رہے۔
دونوں کے ہیلمٹ اور چہرے پر برف کے ذرات لگے تھے، مگر دراڑ سے کوئی جواب نہ آیا۔ پری کا دل ڈوب رہا تھا۔ افق کچھ کرو پلیز، اس کا جیسے سانس رک رہا تھا۔ عرصہ کتنی دیر اس دراڑ میں منور برف تلے دبی ہوگی، اس کا سانس بھی ایسے ہی بند ہو رہا ہوگا۔ اس تصور سے اس کی روح تک کام گئی۔ افق اور فرید تھک ہار کر خاموشی سے گھڑے کے کنارے بیٹھ گئے۔ ان کی خاموش صورتیں پری کو ہلا رہی تھی۔ تم دونوں ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ اسے نکالتے کیوں نہیں ہو؟ افق جواب دو، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اس نے اس کا کندھا زور سے ہلایا۔ افق نے سر اٹھایا۔ وہ گلیشیئر گاگرز اتار چکا تھا۔ اس کے سر، ناک، آنکھیں اور چھوٹی چھوٹی بڑی شیپ میں برف کے ذرات پھنسے تھے۔ اس نے دھیرے سے نفی میں گردن ہلائی۔ میرا نہیں خیال کہ اب کوئی امید ہے، وہ اب تک مر چکی ہوگی۔ کرنٹ کھا کر پری نے اس کے کندھے سے ہاتھ اٹھایا۔ نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، وہ کیسے نہیں؟ وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتی رہی۔ تم دیکھو تو صحیح، افق اندر ہوگی، اس کا سان گھٹ رہا ہوگا، وہ مدد کے لیے پکار رہی ہوگی، ہواؤں کے شور سے اس کی آواز یہاں تک نہیں پہنچ رہی ہوگی۔ تم دیکھو تو صحیح، کسی موہ امید کے تحت اس نے کہا۔ وہ نہیں ہے پری، کسی تھکے ہارے شکل خور سپاہی کے مانند اس نے مایوسی سے سر ہلایا۔ وہ ہوتی تو جواب دیتی۔ او خدایا، وہ سر دونوں ہاتھوں میں لیے خود بھی بے یقین سا تھا۔ پری نے استضاف اور خوف سے نفی میں گردن کو جنش دی۔ نہیں افق، تم، اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ افق کیا کہہ رہا تھا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ بھلا عرصہ کیسے مر سکتی تھی؟ اب بھی تو وہ ہمارے ساتھ چل رہی تھی، بالکل ابھی میں نے اسے برف پر کھڑے دیکھا تھا، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ تم ایسا کیوں؟ وہ نہیں، اس کا سر گھوم رہا تھا۔ چاندنی میں نہائی فراموش اور دعامنی کی چوٹیاں سے گھومتی دکھائی دے رہی تھی۔ اسے آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا۔ پھر اس نے افق کو اٹھتے دیکھا۔ فرید اسے منع کر رہا تھا، مگر وہ پھر بھی اپنی بارس کے گرد رسی باندھ کر اس گہرے شگاف میں اتر رہا تھا۔ رسی کا ایک سر فرید کے ہاتھ میں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ رسی چھوڑ رہا تھا۔ شاید رسی کہیں سے اینکر بھی کر رکھی تھی۔ وہ اب نیچے اتر چکا تھا۔ 5 میٹر کھودا ہے، وہ نہیں ہے، گھڑے میں سے آواز آئی۔ وہ آواز اسے بہت اجنبی لگی تھی۔ اس کا ذہن مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ بھلا عرصہ کیسے مر سکتی ہے؟ ابھی 1 منٹ پہلے تو اس نے عرصہ کو اپنے کم میں آتے دیکھا تھا۔ بس ایک لمحے میں اس کا پاؤں دراڑ کے اوپر برف کے تہہ پر پڑا، گلیشیئر پھٹا اور وہ نیچے گری۔ ہزاروں من برف اس کے اوپر گرتی چلی گئی۔ اس کا سانس رک گیا اور وہ دم گھٹنے سے برف میں دفن ہونے سے مر گئی۔ بس ایک لمحے کا عمل تھا۔ اس کا دل کے اندر کہیں بہت زور سے درد ہوا تھا۔ درد کی شدت بڑھی تو اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ آسمان برف کے ننھے ننھے گالے برسا رہا تھا۔ چوٹی اس کی جگہ سے نظر نہیں آتی تھی، مگر یقیناً وہ بالوں کے حالے میں چمک رہی ہوگی۔ رات کے اس پہر برو جاگ اٹھا تھا اور اسے علم ہو چکا تھا کہ کوئی دبے قدموں اس کی راجدھانی میں داخل ہو رہا تھا۔ افق واپس آ چکا تھا۔ اس کے قریب کھڑے ہوتے وہ سردی میں ٹھٹر رہا تھا، تیز تیز سانسوں کے درمیان کچھ کہہ رہا تھا۔ تم افق، وہ جھٹکے سے کھڑی ہو، اس کی جیکٹ کالر زور سے پکڑ کے کھینچا۔ میں نے کہا تھا تم سے کہ واپس چلتے ہیں، مگر تم نہیں مانے۔ تمہیں اوپر جانا تھا ہر قیمت پر، اور وہ مر گئی افق، عرصہ مر گئی۔ کر لی تم نے سبمٹ، بنا لیا تم نے ورڈ ریکارڈ؟ ہاں بولو، بالکل ابھی تو اس نے اپنی ماں سے بات کی تھی، باپ سے اس نے کیمپ 3 جا کر بات کرنی تھی۔ اس کا باپ اس کی کال کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے، غم و غصے سے اس پر چلاتے ہوئے، اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کب اس کے کندھے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ خاموش سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ اتنا بھی نہیں کہا کہ عرصہ خود اوپر جانا چاہتی تھی۔ وہ میری چھوٹی بہن تھی افق، اتنی ٹیلنٹ، اتنی ذہین، اور اس ظالم پہاڑ نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ افق نے اس کے شانوں کے گرد بازو زور کچھ ہولے سے اس کا سر تھکا۔ ریلیکس پری، ریلیکس۔ مگر وہ ریلیکس نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ ایک دوست کو اپنے سامنے پہاڑ میں دفن ہوتے دیکھا تھا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ برف ان دونوں پر گر رہی تھی۔ فرید کچھ ہی فاصلے پر خاموشی سے گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ افق، اسے باہر نکالو، مجھے اسے دیکھنا ہے، خدا کے لیے افق، ہم عرصہ کے ساتھ آئے تھے، ہمیں اس کے ساتھ ہی واپس جانا ہے۔ ریلیکس پری، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں اس کی باٹی لینے گیا تھا، مگر وہ کہیں بہت نیچے ہے۔ وہ اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ خود پرسکون نہیں تھا۔ اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا، مگر جانے وہ کیسے ضبط کر رہا تھا۔ کم ان بیس کیمپ۔ وہ اپنے کندھے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر اس نے ریڈار نکالا اور ٹریکر کا بٹن دبایا۔ دوسرا بازو ابھی تک پری کے شانوں کے گرد تھا۔ ریڈیو میں شور سا سنائی دیا، پھر ترک میں کچھ اکتاہٹ بھر الفاظ۔ میری بات غور سے سنا احمد، عرصہ بخاری از ڈیڈ۔ میں دہراتا ہوں، عرصہ بخاری از ڈیڈ۔ وہ ایک شگاف میں گر گئی ہے، اس کی موت کنفرم ہے، مگر باڈی ریکور کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمیں جلد از جلد کیمپ 3 تک جانا ہے۔ یہاں برف پڑ رہی ہے، ہم رک نہیں سکتے۔ ڈو یو کاپی اٹ؟
او گاڈ یس آئی کاپی. افق نے ٹرانسلیٹر بند کر کے بیگ میں رکھ دیا. پری ابھی تک رو رہی تھی. اس نے افق کا بازو سختی سے یوں پکڑا ہوا تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ بھرے میلے میں گم ہو جانے کے ڈر سے اپنوں کی انگلی پکڑتا ہے. وہ بہت خوف زدہ تھی. افق نے آہستہ سے اس کا سر تپکا. شش اب رونا نہیں ہے، اپنے آپ کو سنبھالو، ہمیں کیمپ 3 جانا ہے. نہیں افق. اس کی آنکھوں سے آنسو پھر سے گرنے لگے تھے. مرسا کو چھوڑ کر. پری پاگل مت بنو، ہم یہاں نہیں ٹھہر سکتے. مگر اس کی ڈیڈ باڈی. یہ الفاظ کہنا بھی دشوار تھا. وہ ریکور کرنا مشکل ہے، زیادہ رسی بھی نہیں ہے میرے پاس. ساری رسی تو عرصہ کے پاس تھی. باڑی ہم واپسی پر نکال لیں گے. اس نے بھاری دستانے والے ہاتھوں سے پری کے چہرے پر گرتے آنسو اور برف صاف کیے. تم بعد میں نکال لو گے نا اسے؟ اس کی بھیگی آنکھوں میں سے موم سی امید چمکی تھی. ہاں واپسی پر. ٹھیک ہے اب چلو. مجھ میں ہمت نہیں ہے. اس کی ٹانگیں بے جان ہو رہی تھی. ہمت کرو پری، بہادر بنو، اپنے لیے نہیں تو میرے لیے. افق نے اسے سہارا دیتے ہوئے دونوں کندھوں سے ابھی تک تھام رکھا تھا. پری نے بھی مضبوطی سے اس کا بازو پکڑ رکھا تھا. اس نے اپنا وزن افق پر ڈال رکھا تھا اور پھر بہت نڈھال سے اس کے ہمراہ قدم بڑھانے لگی. آنسو اب تک اس کی آنکھوں سے نکل کر گردن پر لٹک رہے تھے. اس نے زندگی میں کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا جب اسے اپنی بہت اچھی دوست کو برف میں چھوڑ کر جانا پڑے گا. اس شگاف کے دہانے سے پلٹنا اور آہستہ آہستہ برستی برف باری میں کیمپ 3 کی طرف قدم بڑھانا بہت کٹھن تھا. اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے. افق نے اسے سہارا دیا ہوا تھا. اگر وہ نہ ہوتا تو شاید وہ اسی شگاف کے آس پاس رستہ بھٹک کر برف پر دب چکی ہوتی یا شاید کسی شگاف میں گر کر مر چکی ہوتی. اس رات کیمپ 3 میں وہ دونوں گھنٹوں خاموشی سے بیٹھے رہے اور پھر جب رات طریق ہوتی چلی گئی تو وہ باتیں کرنے لگے. طیب اردوغان کی باتیں، عراق جنگ کی باتیں، ترک ملٹری کی باتیں، نیٹو ریسکیو بلاکس کی باتیں. انہوں نے بلا توقع صرف ایک بات سے بچنے کے لیے دنیا کے ہر موضوع پر بات کی کہ شاید دکھ کم ہو، شاید ڈپریشن اور نفسیاتی اثر قدرے زائل ہو. مگر سب کچھ ویسا ہی تھا. احمد کی بیوی سلمیٰ نے عرصہ کے والدین کو انگلینڈ میں اطلاع کر دی تھی. پری رات بھر ان دونوں کے متعلق سوچتی رہی تھی. جانے کیا گزری ہوگی ان پر، کیسے سنا ہوگا انہوں نے اس خبر کو. رات کو اس کے سلیپنگ بیگز کے قریب جگہ بہت خالی تھی. افق اپنے خیمے میں سونے چلا گیا تھا. وہ عرصہ اور عرصہ کی باتوں کو یاد کر کے پھر سے رونے لگی. وہ کتنی اکیلی رہ گئی تھی اور شاید اس گھڑے شگاف میں گری عرصہ اس سے زیادہ اکیلی ہوگی. وہ محسوس نہیں کر سکتی تھی. تب اس نے اپنے بیگ سے عرصہ کے کاغذات نکالے اور انہیں ترتیب سے جوڑا. سیاہ روشنائی سے انگریزی میں لکھے صفحے ابھرے ہوئے تھے. لکھائی خاصی رف تھی اور جگہ جگہ سے کاٹا بھی گیا تھا، مگر وہ پڑھ سکتی تھی یہ جانے ہوئے بھی کہ کہانی ادھوری تھی. اس نے پہلے صفحے پر نگاہ ڈالی. کاراکورم کا تاج محل، موٹے مارکر سے انگریزی میں لکھا تھا. ہنزا کے باسی راکا پوشی کو ہنزا وکسر تاج محل یا کاراکورم کا تاج محل کہتے تھے. اس کا خیال تھا کہ برف سے ڈھکی راکا پوشی کی چمکتی دیوار آگرہ کے تاج محل جیسی سفید اور حسین دکھائی دیتی تھی. پری کو ان سے اختلاف تھا. اس کا خیال تھا کہ راکا پوشی کی چمکتی دیوار آگرہ کے تاج محل سے زیادہ سفید اور حسین دکھتی تھی. منگل 16 اگست 2005. صاحب اوپر سارا سنو فیلڈ ہے. وہ دونوں خاموشی سے خیموں کے آگے بیٹھے تھے جب فرید ان کی طرف آیا. وہ آج کلائمب کے لیے نہیں گئے تھے. ان کے ذہنوں کو کل کے واقعے کو وقتی طور پر بھلانا تھا جس کے لیے انہوں نے ایک دن کا ریسٹ چاہیے تھا. فرید البتہ کچھ مخصوص مقامات پر رسیاں لگا کر آ گیا تھا. پھر افق نے سوالے نگاہوں سے اسے دیکھا. تم مانو یا نہ مانو اوپر سالا سنو فیلڈ ہے اور برف تیز گری ہے. اس کا گلیشیر کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے اور جب برف گرے گی تو تم بھی مرے گا اور ہم بھی. سو ہم تو ابھی سے بتا رہا ہے ہم سویرے واپس چلا جائے گا. مگر فرید تم تو کیمپ 4 تک ہمارے ساتھ جانا تھا. صاحب تم کل خود کیمپ 4 تک چلے جانا، ہم نہیں جائے گا. بس ہم نے تم کو بتا دیا. وہ کسی اڑیل گھوڑے کی طرح ضد پر اڑ چکا تھا. فرید دیکھو ہم بھی تو اوپر جا رہے ہیں نا. پری سے سمجھانے کی کوشش کی. ہم بھی تو جا رہے ہیں. باجی تم پاگل ہو، ہم ابھی پاگل نہیں ہوا. تمہارے دونوں کے باپ کے پاس بہت پیسہ ہے. تم ادھر مر بھی جاؤ تو تمہارا بچہ بھوکا نہیں مرے گا، جبکہ ادھر ہمارے باپ کریم آباد میں ایک چھوٹی زمین بھی نہیں چھوڑ کر گیا. ہمارے لیے ہمارے حال پر رحم کرو باجی. اوپر جا کے کوئی نہیں ملے گا. میری مانو تو تم بھی واپس چلو. پری اور افق نے نگاہوں کا تبادلہ کیا. پھر افق نے شانے چکا دیے. تمہاری مرضی. اور سر جھٹک کر دوسری جانب دیکھنے لگا. ماتھے پر ناگواری کی لکیریں آئی تھی. میں نے ناگا پربت کا سولو کلائمب کیا تھا، مر نہیں گیا تھا میں. ٹھیک کہتی تھی وہ عورت. تم پورٹرز کے بارے میں. وہ بڑبڑایا. صاحب
وہ عورت جھوٹ کہتی تھی۔ پھر پری کی کنفیوز شکل دیکھ کر بولا، باجی ادھر ایک یورپن عورت گلیشیئر برف سر کرنے آئی تھی، ہمارے ماموں کا لڑکا ادھر بلوچستان میں رہتا ہے، وہ اس کے ساتھ پورٹر بن کر اس اگلی کو گلیشیئر بروٹوم کی چوٹی تک لے کر گیا۔ بعد میں جب وہ نیچے آئی تو اخباروں والوں کو بولی کہ میں سولو کلائم کیا، میرا پورٹر تو مجھے کیمپ 2 میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، میرے ماموں کا لڑکا بیچارہ غریب آدمی ہے، چپ کر بیٹھ گیا۔ پر صاحب وہ عورت بولتی تھی اس کو سچ خیال مت کرنا، اس کا فیصلہ گلیشیئر برٹوم نے کیا تھا، پہاڑوں کا اپنا عدالت ہوتا ہے۔ وہ عورت اگلے سال پھر بلوشیم 2 سر کرنے آئی، پہاڑوں نے واپس جانے نہیں دیا، اس کی تو لاش بھی نہیں ملا۔ ہاں ٹھیک ہے تم جاؤ پھر، افق نے صاحب کیا لہجہ میں بولا۔ صاحب ہم نے کیمپ 4 تک پہنچنے کے لیے پیسے لیے تھے، رسیاں وسیاں لگا دیا ہے، آگے تم جانو تمہارا کام۔ افق جواب میں کچھ بڑبڑا کر رہ گیا۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ فرید انہیں چھوڑ کر جا رہا تھا، وجہ یہ تھی کہ وہ صرف خفا خفا سا تھا، یا شاید حد سے زیادہ دباؤ میں تھا۔ 10ویں چوٹی 2005 بدھ 17 اگست۔ آج صبح سے موسم بہت خراب تھا اور موسم سے زیادہ افق کا موڈ خراب تھا۔ وہ پریشے کے سامنے میٹ پر چٹ لیٹا، ایک بازو ماتھے پر رکھ کے خیمے کی چھت پر گھور رہا تھا۔ شیڈول کے مطابق ان کو کیمپ 4 میں ہونا چاہیے تھا، مگر کاراکورم کا اپنا شیڈول تھا۔ خیمے کے باہر طوفانی جھکڑ چل رہے تھے جس سے خیمے پھڑپھڑا رہے تھے، کچھ جگہ سے سرد ہوا اندر آ رہی تھی، ان کو ٹھٹر رہی تھی، برف سے اوپر سے نیچے خیمے کی دیواریں کمپریس ہو رہی تھی۔ فرید صبح منہ اندھیرے ہی بغیر نتائے چلا گیا۔ وہ اس طرح چٹ لیٹا اوپر دیکھتا رہا۔ وہ ٹھیک کہتا تھا افق، ہم دونوں پاگل ہیں، سب کوہ پیما پاگل ہوتے ہیں، گھروں کا سکون چھوڑ کر برفانی وادیوں میں نکل جاتے ہیں اور آخر میں مر جاتے ہیں۔ ایسے بھی تو مر جاتے ہیں، روئی ایکسیڈنٹ میں، لفٹ میں پھنس کر دم گھٹنے سے، یا کسی بم بلاسٹ میں۔ تم مسلمان نہیں ہو، تمہارا ایمان نہیں ہے کہ جہاں موت آتی ہے وہاں آ جائے گی؟ کبھی موت بھی ملی ہے کیا؟ پریشا نے ایک اچوٹی نظر اس پر ڈالی جو بغیر پلکے جھپکائے چھت کو گھور رہا تھا، پھر تھک کر خیمے دیوار سے سر لگا دیا۔ سامنے والی دیوار کے دوسری طرف برف اکٹھی ہو رہی تھی۔ پھر بھی افق کیا مل جاتا ہے پہاڑوں پر جا کر اتنی مشقت کر کر؟ یہ بات ہمیشہ وہ کاہل ترین لوگ کہتے ہیں جن سے روز 1 گھنٹہ لان میں واک نہیں ہوتی۔ یہ بھلا کیا رکھا ہے پہاڑوں میں والا فقرہ ان لوگوں کے منہ سے نکلا تھا جن کے انگور ہمیشہ کھٹے ہوتے ہیں۔ وہ تلخی سے بولا، پھر بھی زندگی نارمل طریقے سے گزاری جا سکتی ہے۔ وہ شاید بحث کے موڈ میں تھی۔ نارمل طریقہ کیا ہے؟ گھنٹوں فون پر رشتہ داروں کی برائیاں کرنا، نت نئے بےہودہ فیشن اپنانا، غیر حقیقی فلموں کے غیر حقیقی ہیروز کو دیوتا تسلیم کر کے ان کی پرستش کرنا، راتوں کو جاگ جا کر گھٹیا قسم کے عاشقانہ ناول پڑھنا، بعد سے پولیس کی چغلیاں کرنا۔ اگر یہ نارمل لائف ہے تو پھر کوہ پیما کی اب نارمل لائف اس سے بہتر ہے میڈم۔ جانتے ہو افق، مجھے نہیں پتا لوگ پہاڑوں کو کیوں سر کرتے ہیں، مگر میں پہاڑوں میں خوش رہتی ہوں، مجھے یہاں سکون ملتا ہے۔ لیکن نشا، پاپا، سیف، ان سب کو بہت حیرت ہوتی ہے کہ لوگ پہاڑ کیوں سر کرتے ہیں۔ برف قطروں کی شکل میں بہہ رہی تھی اور قطرے رستے میں آنے والے ہر ذرات کے ساتھ مل کر بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ یہ وہی بات ہے، لوگ کتابیں کیوں پڑھتے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو جتنا نیچرز کے بارے میں پہاڑوں میں جا کر ملتا ہے وہ دنیا کی کسی درسگاہ میں نہیں ملتا، یقین کرو۔ کلائمبر حیران ہوتے ہیں جب وہ سنتے ہیں کہ ہم کوہ پیما پروتوں کا احترام کرتے ہیں، ان کی جانب تمیز اور ادب سے دیکھتے ہیں، چوٹ پر بھی احترام سے رکھتے ہیں۔ پہاڑ عظیم ہوتے ہیں اور ظالم بھی۔ پریشا نے احتیاطی انداز میں سر جھٹکا۔ وہ دیوار کے اس پار نظر آتے پانی کے قطروں کو دیکھ رہی تھی جو دیوار کے نیچے خالی دراڑ سے ہر ممکنہ طور پر خیمے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کا سامان گیلا ہو چکا تھا۔ بے شک ظالم ہو، مگر میں ہمالیہ سے تعلق رکھتا ہوں، میں انقرہ اور اپنے گھر سے اور پہاڑوں سے تعلق رکھتا ہوں۔ پری، تمہیں لگتا ہے ہم بچ کے نکل جائیں گے؟ کوہ پیمائی کا تو نام ہے بلندیوں سے زندہ بچ کر واپس آنے کا ہے، یہ تو بونس ہوتی ہے۔